मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं आपका मेज़बान पादरी मकबूल जॉर्ज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खुदा के लोग। नाज़रीन, सलीबी कलमात, 7 सलीबी कलमात जो कोई कलवरी पर मेरे और आपके मुनज्जी ने अपनी ज़बान मुबारक से अदा किए। मसीह यीशु के इन दुखों के दिनों को जब हम देखते हैं, उसकी उन अज़ियतों को जो उसने मेरे लिए और आपके लिए बर्दाश्त की, तो इसका जो हल है, इसका जो नतीजा है, वो मेरी और आपकी नजात ही निकलता है। क्योंकि अज़ल से लेकर यहाँ तक जो बात मसीह यीशु के बारे में कही गई, जो पेशन गोइयाँ उसके बारे में लिखी गई, उसकी तकमील यहाँ कोहे कलवरी पर हम देखते और सुनते हैं। मसीह यीशु के पकड़वाए जाने से लेकर उसके सलीब दिए जाने तक, वो तमाम जो ड्यूरेशन है, वो तमाम जो वक्त है जो उसने अज़ियत में गुजारा, उस पर क्या क्या जुल्म ना ढाए गए, लेकिन उसने ये सब कुछ बर्दाश्त किया सिर्फ़ और सिर्फ मेरी और आपकी नजात के लिए। क्योंकि आज जब हम इन 7 कलमात को सुनते हैं, इन पर गुफ्तगू करते हैं, तो जैसे आपने गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में देखा कि हमने छठे कलमे पे बात की, हमने दूसरे कलमे पे बात की, हमने चौथे कलमे पे बात की। आज तरतीब के लिहाज से इन 7 कलमात में से आज हम 5वें कलमे पे बात करेंगे, जहाँ मसीह यीशु ने कहा कि मैं प्यासा हूँ। इस कलमे में हम मसीह यीशु को 2 ज़ातों में बैक वक्त देखते हैं। एक में वो कामिल खुदा और कामिल इंसान हमें नज़र आते हैं। आज का हमारा प्रोग्राम, आज का जो हमारा मौजू है, वो सलीबी कलमात में से 5वां कलमा मैं प्यासा हूँ। और अगर आज हम उसको देखें तो मसीह यीशु इस कलमे में कामिल इंसान और कामिल खुदा। जब हम यूहन्ना रसूल की लिखी गई अंजील, उसका 19 बाब, उसकी 28 आयत से लेकर 30 आयत तक जब हम इसे पढ़ते हैं, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से मरकूम है। इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, बस उन्होंने सिरका में भिगोए हुए स्पंज को ज़ूफ़े की शाख पर रख कर उसके मुंह से लगाया। बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा तमाम हुआ। खुदा उनके ज़िंदगी बख्श कलाम के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। खुदा का शुक्र हो। नाज़रीन, आज का हमारा ये 5वां कलमा, और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुदा के खादिम पास्टर सुहेल भट्टी साहब। आए उनसे मिलते हैं और आज के इस कलमा पर बाइबल मुक़द्दस में से सीखने और जानने की कोशिश करते हैं। पास्टर साहब, आज के इस प्रोग्राम में और 5वें कलमे का जो आज का हमारा मज़मून भी है, मैं आज आपको खुशामदीद कहता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारी दावत को कबूल किया और इस कलमे पर बात करने के लिए आप आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो मैं एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूं और आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं। थैंक यू वेरी मच। और मैं भी आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आज मेरे लिए मौका है कि मैं आपके वसीला से खुदा के लोगों के साथ हम कलाम हो सकूँ। हम जब इस कलमा को देखते हैं और जब तरतीब के लिहाज से हम यहाँ पर आते हैं इस कलमा पर, तो इससे पहले कि हम इन बातों को देखें, यहाँ पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि मैं प्यासा हूँ, क्या ये मसीह यीशु की जिस्मानी ज़रूरत का इजहार है? बाइबल मुक़द्दस इसके बारे में क्या बयान करती है? मैं चाहूँगा कि इसकी वजाहत जो है वो देखने और सुनने वालों के लिए की जाए। जी हाँ, आप सबको मेरी तरफ से मसीह यीशु में सलाम। जैसा कि अभी आपने एक रेफरेंस पढ़ा है, इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई। अब थोड़ा सा तरतीब देखें खुदा यीशु मसीह की। उनको पता था क्या चीज़ किस किस तरह से होनी। जब उन्होंने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हो चुकी हैं, तो उसके बाद फिर वो क्या कर रहे हैं? पानी मांग नहीं रहे। अपनी उस ख्वाहिश और जो उनकी प्यास जो है, जो वक्त के साथ साथ बहुत शिद्दत के हद तक वो बढ़ गई थी, उसका सिर्फ वो इजहार कर रहे हैं
کہ میں کیا ہوں؟ پیاسا ہوں۔ لیکن ان باتوں میں جانے سے پیشتر میں ایک چھوٹی سی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا اور ساتواں کلمہ جو ہے یہاں تک نوبت کیوں پہنچی، اور وہ کیا ساری چیزیں تھیں، کیا بات تھی دراصل جس کے وسیلہ سے یہ ساری چیزیں خدا یسوع مسیح کو آ کر اپنے جسم میں ہو کر کرنی پڑیں۔ جب ہم یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت پڑھتے ہیں تو خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی۔ یہ خدا کی بنی نوع انسان کے ساتھ محبت تھی، اور اسی محبت کا اظہار تھا یہ اس وقت جو خدا یسوع مسیح کر رہے ہیں۔ لکھا ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ یہ خدا کی وہ محبت ہی تھی، محبت ہی میں یہ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اور ان میں سے آج 5واں کلمہ ہے جس پر ہم خدا کے کلام میں سے چند ایک باتیں سیکھیں گے۔ میں سب سے پہلے جیسے کہ آپ نے کہا ہے کہ ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ یہ بالکل جسمانی ہی دکھ اور ضرورت تھی، کیونکہ یہ پیاس اور شدت کی پیاس میں انسان کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ وہ جسمانی ضرورت تھی یا جسمانی دکھ کہہ لیں، جو جس طرح وقت کے ساتھ ساتھ مختلف طریقوں سے انہیں تکلیف دی جا رہی تھی، اذیت دی جا رہی تھی، اور اس کے دوران خدا یسوع مسیح کی پیاس جو ہے وہ شدت اختیار کرتے جا رہی تھی۔ اب اس کو کچھ لوگ اس طرح سے اس کی تشبیہ کرتے ہیں کہ میں نے اکثر یہ سنا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں، یہ خادموں سے بھی بعض دفعہ یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ وہ ایکچولی وہ ہماری روحوں کا پیاسا ہے، وہ ہماری زندگیوں کا پیاسا، لیکن وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں، وہ ہے، لیکن یہاں پر یہ صرف ان کی جو جسم کی ضرورت ہے جو شدت اختیار کر گئی ہے، اور دوسرا ان کا جو جسمانی دکھ کہہ لیں، اسے کرب کہہ لیں، یہ اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہاں، ہمیں اس کی پیاس ہم اس کی بجھا سکتے ہیں، لیکن وہ کون سا طریقہ کار ہے، کس طرح سے ہم اس کی پیاس کو بجھا سکتے ہیں؟ میں آپ کے سامنے ایک ریفرنس پڑھوں گا، مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 25واں باب اور اس کی 37 سے 40ویں آیت تک میں پڑھوں گا کہ وہ کون سا طریقہ ہے، اگر وہ پیاسا ہے تو اگر ہم کیسے اس کی پیاس کو بجھا سکتے ہیں۔ میں خدا کے کلام میں سے پڑھوں، مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 25واں باب اور 37ویں آیت۔ تب راست بات جواب میں اس سے کہیں گے، اے خداوند، ہم نے کب تجھے بھوکا دیکھ کر کھانا کھلایا یا پیاسا دیکھ کر پانی پلایا؟ ہم نے کب تجھے پردیسی دیکھ کر گھر میں اتارا یا ننگا دیکھ کر کپڑا پہنایا؟ ہم کب تجھے بیمار یا قید میں دیکھ کر تیرے پاس آئے؟ بادشاہ جواب میں ان سے کہے گا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تم نے میرے ان چھوٹے بھائیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ یہ سلوک کیا تو میرے ہی ساتھ کیا۔ یہ وہ طریقہ کار ہے کہ ہم اس کی بھوک بھی مٹا سکتے ہیں، ہم اس کی پیاس بھی مٹا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ بھوکا اور پیاسا کوئی بھی انسان 2 طرح سے ہو سکتا ہے، وہ جسمانی بھوکا پیاسا بھی ہو سکتا ہے اور وہ روحانی بھوکا پیاسا اور ننگا بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے آدم کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ننگا ہو گیا تھا، کیا ہو گیا تھا؟ وہ ڈرا، اس نے کہا میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا۔ آج دیکھیں لوگ اس زمین پر لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو روحانی طور پر ننگے گھوم رہے ہیں اور انہیں ڈر خوف بھی نہیں ہے۔ آدم تو ڈر گیا تھا، لیکن آج لوگ اسی حالت میں ہیں اور ان کی ذرا خواہش نہیں ہے کہ میں اس نجات کی پوشاک پہنا کر راست بازی کے خلط سے جیسے خدا راستہ کرتا ہے میں اسے لے لوں اور پہن لوں۔ تو یہ وہ لیکن یہاں پر ہم جب اس کلمہ کو دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر اس کلمہ میں خاص طور پر ہم 2 چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور بیک وقت جیسے میں نے پہلے کہا کہ مسیح یسوع کی ذات کو ہم 2 ذاتوں میں دیکھتے ہیں۔ وہ بحیثیت خدا بھی ہیں اور وہ انسان بھی ہیں، بشر بھی ہیں، لیکن یہاں پر 15 گھنٹے بیت چکے ہیں جب ان کو پکڑوایا گیا، پکڑوائے جیل سے لے کر عدالتیں ان پر کی گئیں، بے جا الزامات لگائے گئے، مارا گیا، سب کچھ کیا گیا، یہاں تک آنے کے لیے اس کلمے کو ادا کرنے تک جو ایک ڈیوریشن ہے وہ یہاں تک آ چکا ہے۔ تو بحیثیت وہ انسان اپنی پیاس کی یہاں پر جو بات کر رہے ہیں، تو اس چیز کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جو فدیہ، جو نجات کا کام بنو انسان کے لیے کیا، اس دکھ اس تکلیف کو جو اس نے میرے اور آپ کے لیے اور بہت سے لوگوں کے لیے گناہوں جنہوں نے کیے ہیں ان کے لیے کیے، تو کیسے دیکھتے ہیں آپ ان کے اس پیاس کو جو اس وقت وہ کہتا ہے کہ میں پیاسا ہوں،
گو کہ یہ مجازی طور پر بھی لے سکتے ہیں، لیکن ہاں جی، اب کس طرح سے اس کو وضاحت کریں گے اس کی؟ جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ 15 گھنٹے جس قدر انہوں نے دکھ، تکلیف اور اذیت میں، کرب میں گزارے تھے، لیکن میں اس سے پہلے کی چند ایک باتیں کرنا چاہوں گا کہ کس شان کے ساتھ، کس اس الہی منصوبے میں خداوند یسوع مسیح بڑی خوشی کے ساتھ اور کس جوش کے ساتھ خداوند یسوع مسیح اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک ریفرنس پڑھنا چاہوں گا، مقدس لوکا طبیب جو ہے اس کے 22ویں باب کی 39 اور 40ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ یہ ان 15 گھنٹوں کے پہلے کا وقت ہے جب خداوند یسوع مسیح ان 15 گھنٹوں کے لیے تیار ہوئے تھے، اور کس جوش اور کس جذبے کے ساتھ خداوند یسوع مسیح اس میں شریک ہوتے ہیں۔ لکھا ہے، پھر وہ نکل کر اپنے دستور کے موافق زیتون کے پہاڑ کو گیا اور شاگرد اس کے پیچھے ہو لیے، اور اس جگہ پہنچ کر اس نے ان سے کہا، دعا کرو کہ آزمائش میں نہ پڑو۔ اب یہ روز تقریباً ڈیلی کا ان کی ایک روٹین لائف تھی، روز شام کو اپنے شاگردوں کے ساتھ اس جگہ پر بھاگے گتسمنی میں، خداوند یسوع مسیح اس جگہ پر کچھ وقت دعا میں گزارنے کے لیے جاتے تھے۔ اب چونکہ خداوند یسوع مسیح کو ان ساری باتوں کا، ساری صورتحال کا پتہ تھا، لیکن تو بھی جو دستور تھا، لکھا ہے اپنے دستور کے معافی، اپنا جو دستور ہے انہوں نے اس کو ڈسٹرب نہیں کیا۔ ان کو پتا تھا کہ مجھے یہاں سے پکڑ کر لے جائیں گے، ساری چیزیں ہو جائیں گی میرے ساتھ، لیکن جو خدا کے لوگ ہوتے ہیں، جو خدا کو ماننے والے ہوتے ہیں، جو خدا کے کلام کو فالو کرنے والے ہوتے ہیں، ان کا دستور، ان کے سراؤنڈنگ میں حالات چاہے جیسے ہی ہوں، صورتحال کیسی ہی کیوں نہ ہو، جو ایماندار ہیں، ایمانداروں کا دستور کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ یہ دستور ہے، خدا کا کلام کیا ہے؟ دستور ہے۔ دستور تبدیل نہیں ہوتا، دستور تبدیل کر دیتا ہے۔ دستور میں خوبی یہی پائی جاتی ہے۔ دستور کسی ملک کا بھی ہو سکتا ہے، دستور اس کلام کا بھی ہو سکتا ہے، تو لوگوں نے یا انسانوں نے اس دستور میں ڈھلنا ہے۔ ہم دستور کو اپنے ارادے اور مرضی سے ڈھال نہیں سکتے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اس دستور کو کیا کیا تھا؟ انہوں نے اس کو ڈسٹرب نہیں کیا، بلکہ اپنے اسی دستور میں خداوند یسوع مسیح نے اس جگہ پہنچ کر انہوں نے کیا کیا تھا؟ اس دن بھی دعا میں وہ جا کر ٹھہرے تھے۔ لکھا ہے، اور 20-40 میں سنیے گا ذرا، دیکھیے گا، غور کیجیے گا، اور اس جگہ پہنچ کر اس نے ان سے کہا، دعا کرو کہ آزمائش میں نہ پڑو۔ اپنے لیے نہیں کہہ رہے کہ دعا کرو میں آزمائش میں نہ پڑھوں، وہ کہہ رہے ہیں دعا کرو کہ تم آزمائش میں نہ پڑو۔ کیوں؟ خداوند یسوع مسیح جانتے تھے کہ آج سے کچھ دنوں کے بعد یہ کس قدر بڑی آزمائش میں پڑنے والے ہیں۔ اور جب ہم اسی کے آخر میں جاتے ہیں، جب یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 21واں باب اور اس کی 2-3 آیت پڑھتے ہیں، تو پطرس دوسرے شاگردوں سے کہتا ہے کہ میں جاتا ہوں۔ کہتے ہیں کہاں جا؟ کہتے ہیں میں تو مچھلیاں پکڑنے جا رہا ہوں۔ اگر وہ 40 دن خداوند یسوع مسیح مصلوب ہونے کے بعد شاگردوں کو نظر نہ آتے تو شاگرد تو تتر بتر ہو چکے، آج ایک بھی ایماندار نہ ہوتا۔ اس کے باوجود بھی شاگرد کہاں کہتا ہے، پطرس کیا کہتا ہے کہ میں مچھلیوں کے شکار کو جا رہا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح نے اس کو کیا کہا تھا؟ میں تمہیں آدمگیر بناؤں گا۔ ان پر پھونکا، اس سے پہلے خداوند یسوع مسیح اس سے پہلے جب انہیں نظر آئے تو لکھا ہے ان پر پھونکا اور ان سے کہا روح القدس لو۔ پھر بہت ساری جن کے گناہ تم بخشو ان کے گناہ بخش، یہ ساری چیزیں، ساری باتیں خداوند یسوع مسیح ان کے ساتھ کر چکے تھے، اور اپنی مرضی سے بگننگ میں ہی، اپنی خدمت میں آغاز میں جب خداوند یسوع مسیح نے ان کو بلایا تھا تو یہ ساری چیزیں ترک کر کے وہ خداوند یسوع مسیح کو فالو کرتے ان کے پیچھے آ گئے تھے۔ لیکن اب ہوا کیا تھا؟ پھر وہ اسی جگہ واپس چلے گئے تھے۔ اگر خداوند یسوع مسیح 40 دن ان کو بعد میں نظر نہ آتے تو آج شاید اس زمین پر کوئی بھی ایماندار نہ ہوتا۔ تو اس لیے خداوند یسوع مسیح کہتے کہ دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ ان کو اس وقت اس حالت میں بھی اپنی آزمائش کی فکر نہیں ہے، انہیں کی آزمائش کی فکر ہے۔ ایک اور ریفرنس میں پڑھوں گا، فلیپیوں 2 باب اور اس کی جہاں لیں گے چھوٹا سا بریک کے بعد آ کر اس حوالے کو پڑھ کے پھر آگے ہم چلیں گے، کیونکہ ہمیں اشارہ دیا جا رہا ہے کہ ہم بریک لیں، بریک کے بعد ہم آگے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے ناظرین، آج کا ہمارا کلمہ 5واں کلمہ میں پیاسا ہوں، لیکن یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا۔ ہمارے ساتھ رہے گا، اسٹے ود اس۔ ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام خدا کے لوگ میں۔ بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مسیح یسوع کی ذات کے حوالے سے کہ بیک وقت وہ خدا بھی ہیں اور وہ بشر کی حیثیت سے بھی ہیں،
اور ہم جب پاسٹر صاحب سے بات کر رہے تھے وہ ایک حوالے کا ذکر کر رہے تھے مسیح یسوع کو پکڑوائے جانے سے پہلے کی جو داستان ہے، ہم اس پر خداوند کے خادم سے بات کر. جی سر، وہ حوالے کی ہم بات کر رہے تھے. تو وہ ہم 15 گھنٹے سے پہلے کی ایک میں ریفرنس بتا رہا تھا کہ خداوند یسوع مسیح اپنے دستور کے موافق اس جگہ اس باغ میں گئے تھے تاکہ وہاں پر کیا کیا جائے، روٹین کے مطابق جو ان کا دستور تھا اس کے موافق دعا میں کچھ وقت اپنے شاگردوں کے ساتھ نکال سکیں. تو ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ ان 15 گھنٹوں میں ان کے ساتھ کیا کیا کچھ ہوا تھا. اس تعلق سے میں یسایہ نبی کے صحیفے میں سے اس کا چیپٹر 53 53واں باب اور اس کی دوسری آیت سے لے کر 5ویں آیت تک میں آپ کے سامنے پڑھوں گا. لکھا ہے، پر وہ اس کے آگے کومپل کی طرح اور خشک زمین سے جڑ کی مانند پھوٹ نکلا، نہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے نہ خوبصورتی، اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں. وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک، رنج کا آشنا، لوگ اس سے گویا روح پوشتے. اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی، تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لیں اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بد کرداری کے باعث کچلا گیا. ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں. میں ایک بات صرف یہاں پر کرنا چاہوں گا. لکھا ہے تیسری آیت کے آخری حصے میں لکھا ہے اس کی تحقیر کی گئی. اب یہ اس میں مکاشفہ کیا ہے کہ اس کی تحقیر کی گئی. کیا کیا ہے؟ جب ہم استثنا کی کتاب اس کا 25واں باب اور اس کی دوسری تیسری آیت پڑھتے ہیں تو خدا نے کیا کہا تھا کہ اگر کوئی جرم کرتا ہوا پکڑا جائے اور یہ بات اس پر ثابت ہو جائے تو وہاں 40 کوڑوں کا ذکر کیا گیا تھا کہ 40 کوڑوں سے زیادہ نہ اسے مارنا، ایسا نہ ہو کہ تیرا بھائی تجھے حقیر معلوم ہو. ٹھیک ہے. اب یہودی قوم یا یہودی لوگ کیا کرتے تھے یا رومی کیا کرتے تھے، یہ 40 کوڑے بھی نہیں لگاتے، یہ 39 کوڑے مارتے تھے، 39 کوڑے مارتے تھے تاکہ غلطی سے بھی کہیں 40 سے زیادہ نہ پڑ جائے، اس کو نہ لگ جائے. تو یہ 39. اب یہاں پر کیا لکھا ہے کہ اس کی کیا کی گئی؟ تحقیر کی گئی. ایک مرکز رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 9واں باب، جب ہم اس کی 12ویں آیت پڑھتے ہیں تو خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے، خداوند یسوع مسیح خود کہتے ہیں ایلیا البتہ پہلے آ کر سب کچھ بحال کرے گا. کیا وجہ ہے کہ ابن آدم کے حق میں لکھا ہے کہ وہ بہت سے دکھ اٹھائے گا اور حقیر کیا جائے گا. کیا کیا جائے گا؟ حقیر. خداوند یسوع مسیح خود کہہ رہے. اور باغ گتسمنی میں یہ ساری چیزوں کے بعد خداوند یسوع مسیح کو کیا کیا گیا تھا؟ حقیر کیا گیا تھا. خداوند یسوع مسیح ہی واحد وہ شخصیت ہے جنہیں 40 سے زیادہ کوڑے لگائے گئے تھے. تو یہاں مکاشفہ اس میں یہی ہے کہ خداوند یسوع مسیح اس کی تحقیر کی گئی اور واحد ہستی ہے. اب 40 سے زیادہ کتنے لگائے گئے؟ 100 لگائے گئے، 50 لگ گئے تھے، لیکن بہرحال ان کی تحقیر کی گئی. یہ ساری چیزیں، یہ سارا دکھ. اور پھر جب ہم غور کرتے ہیں، ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ صلیب پر خداوند یسوع مسیح کو 15 گھنٹوں میں اور اس سے پہلے کیا کیا کچھ جو ہے وہ سہنا پڑا. اس درمیان جب ہم دیکھتے ہیں باغ گتسمنی میں جب خداوند یسوع مسیح کو گرفتار کیا جاتا ہے، پھر ان کو لایا جاتا ہے اور ایک حاکم سے دوسرے حاکم تک انہیں لے جایا جاتا ہے کہ شاید ہم اس میں کوئی غلطی خطا یا جرم اس میں پائیں. لیکن ایک حاکم دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے تو اس میں کچھ جرم نہیں پاتا، دوسرے حاکم کے پاس بھیجتا ہے، وہ بھی ان کی ذات میں کچھ جرم نہیں پاتا، پھر وہ پہلے والے حاکم کے پاس بھیجتا ہے اور پہلے والا حاکم کہتا ہے کہ دیکھو اس میں بھی اس میں کسی طرح کا کوئی جرم نہیں پایا، اس لیے اس نے اسے میرے پاس واپس بھیج دیا. پھر ہم جب دیکھتے ہیں کہ مختلف طریقوں سے اسے کوڑے برسائے گئے، اس کے اوپر اس کانٹوں بھرا تاج اسے پہنایا گیا اور مختلف طریقوں سے اسے اذیت دی گئی، اس پر تھوکا گیا، اس کی داڑھی کو نوچا گیا اور اسے ٹھٹھوں میں اڑایا گیا. اور یہ ساری چیزیں ان 15 گھنٹوں کے درمیان خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جو ہیں وہ پیش آئی ہیں. تو یہ وہ 15 گھنٹے تھے جن میں خداوند یسوع مسیح نے سارا کچھ اپنی ذات پر برداشت کیا. جی. اب یہاں پر ایک اور چیز جو سامنے نظر آتی ہے کہ جب ہم جو آیت ہم نے مرکزی اس کو پڑھا تھا، 3 چیزوں کا وہاں ذکر کیا گیا ہے کہ جو اسے پلائی، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا گیا. میں پیاسا ہوں، وہاں سرکہ سے بھرا ہوا ایک برتن تھا، بس انہوں نے سرکہ میں بھگوئے ہوئے اسپنج کو زوفے کی شاخ پر رکھ کر اس کے منہ سے لگایا. بس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا تمام ہوا. سرکہ یا پتملی ہوئی میں، یہ کیا چیزیں ہیں؟ ایکچولی
پت ملی ہوئی جو میں ہے یہ ایک الگ چیز ہے، سرکہ جو ہے یہ ایک الگ چیز ہے۔ خداوند یسوع مسیح کو سب سے پہلے جو سپاہی ہیں ان کو پت ملی ہوئی میں جو ہے وہ پلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح اس کو پیتے نہیں ہیں۔ جو پت ہے یہ قسم کی ایک گھاس کہہ لیں، یہ ایک جڑی بوٹی کہہ لیں جس میں نشہ ہوتا تھا، اس کو کسی بھی چیز میں اس پت کو یا اس جڑی بوٹی کو یا اس گھاس کو کسی بھی چیز میں استعمال کرتے تھے، ڈالتے تھے، وہ نشہ میں تبدیل ہو جاتی تھی۔ تو پت ملی ہوئی میں، اس پت کو انہوں نے میں ملا کر خداوند یسوع مسیح کو دی، اور یہ صرف خداوند یسوع مسیح کو نہیں دی تھی، یہ روٹین میں جتنے بھی لوگوں کو مصلوب کرتے تھے۔ حالانکہ ہم کہتے ہیں، جب ہسٹری میں پڑھتے ہیں، کلام میں بھی پڑھتے ہیں کہ جو رومنز جو ہیں یہ کرول، جو ظالم ترین قوم ہے، اور مختلف طریقوں سے بڑی اذیت کے ساتھ سزائیں دے کر یہ لوگوں کو مارتے تھے۔ لیکن جب جس کو مصلوب کیا جاتا تھا تو اس کو پت ملی ہوئی میں اس لیے دی جاتی تھی تاکہ وہ تکلیف، وہ اذیت جو ہے مصلوب ہونے کے بعد جو اسے برداشت کرنی ہے، یہ نشہ کی حالت میں آ جائے، یہ اس غنودگی میں آ جائے تاکہ جو اس کی تکلیف ہے وہ تھوڑی کم سے کم یہ سے محسوس ہو۔ تو خداوند یسوع مسیح کو پہلے تو میں پت ملی ہوئی میں دی گئی، تو خداوند یسوع مسیح نے اسے چکھ کر پینا نہ، خداوند نہیں چاہتے تھے کہ میں غنودگی میں یا بے ہوشی کی حالت میں اپنی جان دوں۔ لیکن یہاں پر ایک اور بھی چیز ہے کہ جو آموس کی کتاب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر وہ اس کے بارے میں جو چیز کہتا ہے وہ کچھ اس طرح سے کہتا ہے، چونکہ وہ آموس نبی ہے اور نبی کے نزدیک نذیر کو جو میں پلانا ہے گناہ، لیکن یہ گناہ رومی کر رہے ہیں اور انہوں نے یہ گناہ کیا۔ لکھا ہے 2 باب کی، آموس 2 باب اس کی 12ویں آیت، لیکن تم نے نذیروں کو میں پلائی اور نبیوں کو حکم دیا کہ نبوت نہ کریں۔ یہاں 2 چیزیں ہیں، یہ رومی سپاہی جو یہاں موجود ہیں یہ خود بھی پی رہے ہیں اور جو وہاں پر دوسرے ہیں ان کو بھی پلا رہے ہیں۔ پہلی بات، کیا وہ یسوع کی نظارت کا انکار کر رہے ہیں؟ اور اگر انہوں نے انکار کیا تو انکار کرنے کی وجہ کیا؟ ایکچولی دیکھیں، جو رومنز جو تھے ان کا تو ایسی کسی چیز کے اوپر کوئی بلیو نہیں تھا، ان کا ایمان بھی نہیں تھا ان ساری چیزوں پہ، ساری باتوں پر۔ تو جو یہودی قوم، بنی اسرائیل کہہ لیں یا یہودی کہہ لیں، وہ بھی ان ساری چیزوں کو اس طرح سے نہیں مانتے تھے۔ کیا کہ وہ کس طرح سے، میں ایک تھوڑی سی آپ کو، جب خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے تھے تو کیا کرتے ہیں، جو مجوسی آتے ہیں وہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ بادشاہ کے محل میں چلے جاتے ہیں۔ تو بادشاہ جو ہوتا ہے فقیہ فریسیوں کو، جو شرع کے جو عالم تھے اس وقت ان کو بلا لیتا ہے، تو ان سے پوچھتا ہے کہ کتاب کے مطابق یا صحیفوں کے مطابق اس کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے، کہاں ہوگی؟ اچھا، وہاں پر دیکھیں ایک ان کی بدقسمتی کے ایک انتہا دیکھیں، ساری چیزیں وہ بتا رہے ہیں کہ اکارڈنگلی اس کی ان کی پیدائش کہاں اور کس جگہ پر ہوگی، ساری چیزیں جان کر تو بھی اس پر ایمان نہیں لاتے، نہ اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، تشریح خود ہی کر رہے ہیں۔ تو وہ تو اس کو مانتے ہی نہیں تھے نا۔ جوز بھی یا فقیہ فریسی جو تھے وہ سارا کچھ دیکھیں، جیسے جب ابلیس ذہن، کان اور آنکھیں بند کر دیتا ہے تو سامنے دیکھتے ہوئے چیزیں وہ تشریح کر رہے ہیں، بیان وہی ساری چیزیں کر رہے ہیں، لیکن ان کا ایمان ہی نہیں اس کے اوپر، اس طرف ان کا دھیان ہی نہیں ہے۔ تو سیم یہاں پر بھی ایسا ہی ہے، ان کا ایسی کسی بھی چیز پر ان کا بلیو نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے تھے۔ تو خداوند یسوع مسیح کو وہاں جو سرکہ جو پیش کیا جاتا ہے، یہ سرکہ وہ تھا جب ایکچولی جو جہاں پر ان کو مصلوب کیا گیا تھا، سرکہ ان کو صلیب پر دیا گیا تھا، پت ملی ہوئی میں ان کو صلیب سے نیچے دی گئی تھی، سرکہ جو ہے ان کو صلیب پر دیا گیا تھا۔ اور جب ہم وہاں پہ 3 چیزوں کا ذکر ہم پڑھتے ہیں، وہاں پر اس کا ذکر ہے، اپنا زوفے کا ذکر ہے اور سپنج کا ذکر ہے اور اس پہ شاخ کا ذکر ہے۔ یعنی انہیں زوفے کی شاخ کے اوپر کیا کیا گیا تھا؟ سپنج کیا ہے؟ ہماری جو پروٹیسٹنٹ جو بائبل ہے اس میں سپنج لکھا گیا ہے، جو رومن کیتھولک بائبل ہے اس میں سپنج لکھا گیا ہے۔ لیکن جب ہم سپنج کی بات کرتے ہیں تو اکثر جب ہم اس کلمے کا جو مطالعہ کرتے ہیں، جب اسے پیش کیا جاتا ہے تو ایک چیز ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی سلیٹ وغیرہ ہے، جس سے سلیٹ وغیرہ کے اوپر جو لکھا جاتا تھا اس کو مٹانے کے لیے ہے۔ لیکن جب ہم اس کی تھیولوجی میں جاتے ہیں یا اس کی تاریخ کے اوراق جب ہم پلٹتے ہیں تو وہاں پر وہ سپنج نہیں ہیں جس سے
स्लेटों को साफ किया जाता, बल्कि ये कुछ और है। तो मैं चाहूँगा कि वो चीज़ जो है वो सामने ज़रूर रखी जाए, ताकि देखने और सुनने वाले इस चीज़ को जान सके कि मुनज्जी आलमीन ने क्या क्या कुछ बर्दाश्त ना किया हम सब के गुनाहों के लिए। एक्चुअली यहाँ पर जिस स्पंज का जिक्र किया गया है या स्पंज का जिक्र किया गया है, ये बहीरा रूम के पानियों में जो साइड पे एक वो काई आ जाती है या काना आ जाता है, तो उसकी जड़ों में एक दो चीज़ों का वहाँ जिक्र किया है, दो चीज़ों को इनसे तशबीह दी गई है। एक तो एक हल्की किस्म का जो जानवर है उसके साथ इसको तशबीह दी गई है, और दूसरा एक घास है उसके साथ इसको तशबीह दी गई है। और उसकी सूरत कैसे बयान करते हैं कि वो जैसे कोई चीज़ होती है पानी से भरी हुई, पानी जैसे कुछ चीज ऐसी नरम होती है, और जैसे उसको दबाते हैं तो वो पानी छोड़ती है, जैसे पानी के बीच में उसको रखते हैं तो वो पानी चूस लेती है। तो ये वही चीज थी। सिरका जो है खुदावंद यीशु मसीह को स्पंज को सिरके में डुबो के और उसके ऊपर फिर जूफे की शाख के ऊपर रख कर खुदावंद यीशु मसीह को पीने के लिए दिया गया। तो ये तीन चीजों का जो जिक्र है, पहले क्या है, सिरका है, फिर क्या है, स्पंज है, और जूफे की शाख के ऊपर रखकर। तो जूफा जो है ये मुख्तलिफ तरीकों, मुख्तलिफ छोटे बड़े, किसी एक पौधे को नहीं कहते थे जूफा। जूफा जो है मुख्तलिफ पौधे थे जिनको छोटे बड़ा जो साइज होता था उनको जूफे के तौर पर पुकारा जाता। तो यहाँ पर जो है ये एक स्टिक थी, जूफे की शाख जो थी ये एक स्टिक थी, ताकि नीचे ज़मीन पर खड़ा हो जाए और उसके आगे वो स्पंज को रखे, स्पंज के साथ जो है उसको उसके साथ लेकर अपना सिरके को लेकर, तो वो ऐसा हो कि खुदावंद यीशु मसीह के मुंह तक वो पहुंच जाए। तो सिरका जो है खुदावंद यीशु मसीह ने पिया था, सिरका खुदावंद यीशु मसीह ने पिया था। मैं खुदावंद यीशु पित्त मिली हुई मैं खुदावंद यीशु मसीह ने नहीं पी थी। यही बात जब हम इसको मज़ीद आगे बढ़ते हैं और इसी कलमे के ऊपर आते हैं, तो दो चीज़ें, जैसे मैंने पहले शुरू में अर्ज़ किया था कि हम दो हिस्सों में इसको देखते हैं, बहैसियत खुदा और बहैसियत इंसान। तो यहाँ पर जब हम इंसान की बात करते हैं तो वो कौन सी ऐसी बातें हैं, वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसे बशर यहाँ पर पेश कर रही। तो इससे पहले कि हम इस सवाल को आपसे करें और इसका आप जवाब दें, यहाँ वक्त हो जाता है एक ब्रेक का। तो ब्रेक के बाद आकर हम ज़रूर इस पर बात करेंगे, बशरियत के हवाले से भी और उनके कामिल खुदा होने के हवाले से। नाज़रीन, यहाँ हम लेंगे कि छोटा सा ब्रेक, और आज हम बात कर रहे हैं मसीह यीशु के 7 सलीबी कलमात में से 5वें कलमे, मैं प्यासा हूँ। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम खुदा के लोग में आप तमाम देखने और सुनने वालों को एक बार फिर मैं खुशामदीद कहता हूँ, और बताता चलूँ जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है कि आज हम 7 सलीबी कलमात में से 5वें कलमे पर बात कर रहे हैं, मैं प्यासा हूँ। और आज के जो हमारे मेहमान हैं हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है खुदा के खादम पास्टर सुहेल भट्टी साहब। जी सर, ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे, चूँकि शुरू में जब हमने इस कलमे के बारे में बात की तो बहैसियत खुदा और बहैसियत इंसान, तो मैं चाहूँगा कि ज़रूर हम इस बात को देखें कि इस वक्त जब यीशु कह रहा है कि मैं प्यासा हूँ, तो यहाँ पर एक पुकार एक बशर की है, एक इंसान की है, क्योंकि खुदा ना तो उसको प्यास है, ना उसको नींद आती है, ना ही वो ऊँघता है, ना ही वो सोता है, और ना ही उसको कदो क़यामत में भरने की ज़रूरत है, और ना ही उसको ये कहने की ज़रूरत है कि मैं प्यासा हूँ। तो ये जो प्यास की यहाँ बात हो रही है, बहैसियत बशर मसीह यीशु को कैसे देखते हैं आप? अच्छा, मैं एक छोटी सी बात करना चाहूँगा, बल्कि मैं जसारत करूँगा इसके कहने की, कि इसके अलावा शायद खुदा के पास भी दूसरा कोई ऑप्शन था ही नहीं। उसकी वजह क्या है? हम कहते हैं कि खुदा जो है वो मुनसिफ है, और खुदा क्या है? इंसाफ का खुदा है। तो जब वो मुनसिफ है तो ये कैसे हो सकता है कि वो इंसाफ ना करे? क्योंकि इसके अलावा कोई और ऑप्शन था नहीं, कोई चारा था ही नहीं। खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह उसका इकलौता बेटा था। मैं और आप, हमारी जो इस ज़मीन पर जो सबसे कीमती और प्यारी चीज़ होती है, हम हत्तील मकान कोशिश करते हैं कि ये हमारे हाथों से जाने ना पाए, या इसको किसी भी तरह का कोई नुकसान ना पहुँचे। अब चूँकि खुदा के, क्योंकि उस लिखा है, खुदा के कलाम में लिखा है कि जो जान गुनाह करेगी सो मरेगी। और इसी हालत में, इसी खून और गोश्त की हालत में क्या किया था?
آدم نے کیا کیا تھا؟ گناہ کیا تھا. خدا نے آدم سے کہا تھا کہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا. جو نیک و بد کی پہچان کا درخت تو اس میں سے کھانے کے لیے خدا نے منع کیا تھا. اب ہوا کیا تھا یہاں پر؟ خداوند یسوع مسیح کو خدا نے جسم میں بھیجا، لیکن وہ جسم کیا تھا؟ ہم اسے کہتے ہیں کہ وہ کامل انسان تھا. لیکن میں اس کو ایک اور بھی بات کروں گا، وہ کامن انسان تھا. یعنی وہ ہر ایک بات، ہر ایک خوبی اس میں تھی جو کسی بھی عام انسان میں، آپ میں، مجھ میں، آدم میں اور کسی بھی انسان میں ہے. وہی ساری خون اور گوشت، وہی قد و کم، وہی آنکھیں، وہی رنگ، وہ ساری چیزیں. وہ رنگ کسی مختلف ہو سکتا ہے، لیکن وہ ساری خوبیاں جو کسی بھی ایک انسان میں ہوتی ہیں وہ خداوند یسوع مسیح میں تھی. یہ لیکن تھا کیا؟ بدن کے علاوہ کسی اور چیز میں اس کے وسیلہ سے مخلصی ہو نہیں سکتی تھی، کیونکہ اسی حالت میں تھا. اب کس حالت میں خداوند یسوع مسیح آئے تھے؟ جب ہم خدا کے کلام میں سے پڑھتے ہیں تو ایک بڑی، بہت بڑی گہری ہمیں ایک باتیں اس میں، لیکن اس سے پہلے میں چند ایک باتیں کرنا چاہوں گا اس تعلق سے کہ خداوند یسوع مسیح انسان ہوتے جب وہ کیا کرتے ہیں، کامل انسان کے تعلق سے چند ایک باتیں ہم کریں گے. کیونکہ ممکن نہیں، کیوں یسوع مسیح کو آنا پڑا؟ جب ہم عبرانیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 10واں باب اور اس کی 4 آیت سے میں پڑھنے لگا ہوں. کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے، اسی لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے کہ تو نے قربانی اور نظر کو پسند نہ کیا، بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا. خداوند یسوع مسیح کے لیے ایک بدن. اب یہ بدن تھا کیسا؟ یہ عام طرح کا ایک بدن تھا جیسے کسی بھی انسان کا ہوتا ہے. یہ کامن انسان تھا، ایک کامن بدن تھا. لیکن ایک خوبی تھی اس بدن میں جو دوسرے بدنوں سے اسے افضل کرتی ہے. وہ کیا تھا؟ خدا نے آدم سے کہا تھا کہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا. تو وہ مر گیا تھا جسمانی طور پر. گوشت نے 930 سال کی عمر پائی تھی، لیکن روحانی طور پر مری ہوئی حالت میں وہ چلتا پھرتا مردہ تھا روحانی حالت میں. تو اب مردے میں سے روحانی طور پر مرے ہوئے سے اگر کوئی پیدا ہوگا تو وہ روحانی طور پر کیا ہے؟ مردہ ہی ہوگا. اب خداوند اس بدن میں خوبی یہ تھی کہ وہ بدن مرا ہوا بدن نہیں تھا، وہ زندہ بدن تھا. کیوں؟ وہ آدم میں سے پیدا نہیں ہوتا اور آدم کے وسیلہ سے پیدا نہیں. اس کے بدن کی خوبی ہی یہی تھی، وہ زندہ تھا. جب کوئی قربانی لکھا، پھر سے پڑھتے ہیں اس کو، بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا، پوری سوختنی قربانی اور گناہ کی قربانیوں سے تو خوش نہ ہوا. اس وقت میں نے کہا دیکھ میں آیا ہوں، کتاب کے ورقوں میں میری بابت لکھا ہے تاکہ اے خدا تیری مرضی پوری کروں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں جو قربانی اور جانور جو قربان کیے تھے، ذبح کیے گئے تھے، انہوں نے خدا کی مرضی کو پورا نہیں کیا تھا. یہاں اس لیے خداوند کہتے ہیں میں آیا ہوں تاکہ تیری مرضی پوری کروں. اوپر تو وہ فرماتا ہے کہ نہ تو نے قربانی اور نظروں اور پوری سوختنی قربانی اور گناہ کی قربانیوں کو پسند کیا اور نہ ان سے خوش ہوا، حالانکہ وہ قربانیاں شریعت کے موافق گزرانی جاتی تھیں. اور پھر یہ کہتا ہے کہ دیکھ میں آیا ہوں تاکہ تیری مرضی پوری کروں. غرض وہ پہلے کو موقوف کرتا ہے، یعنی وہ جانور، گائے، بیل، بچڑے کی قربانی موقوف یعنی ختم کر دیتا ان کے سلسلے کو. موقوف کرتا ہوں تاکہ دوسرے کو قائم کرے اسی مرضی کے سبب سے یسوع مسیح کے جسم کے، یعنی یسوع مسیح کے جسم کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں تھا، کیونکہ وہی ایک زندہ جسم تھا. ایک ہی بار قربان ہونے کے وسیلہ سے پاک کیے گئے. اب دیکھیے گا کہ کس طرح خداوند یسوع مسیح کون سے جسم میں آئے تھے. میں ایک ریفرنس یہاں پر پڑھوں گا، رومنز کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 8واں باب، اس میں سے چند ایک باتیں میں آپ کے ساتھ کروں گا. اب جسم کے لیے ہم تھوڑا سا دیکھیں گے کہ کیا جسم تھا، وہ کیسا جسم تھا. وہ لکھا ہے کون سے جسم میں خداوند یسوع مسیح آئے تھے. عام حالات میں اگر کسی شخص کو جو بائبل کا اس قدر نالج نہیں رکھتا یا جس کو علم نہیں ہے، اگر ہم اس کو پوچھیں گے کہ کیا خداوند یسوع مسیح گناہ آلودہ جسم کی صورت میں آئے تھے، تو میں نے آج دن تک جس کسی سے پوچھا اس نے نہیں مجھے بولا ہے، ٹھیک ہے. لیکن میں ابھی آج آپ کو بتاؤں گا کہ خداوند یسوع مسیح گناہ آلودہ جسم کی صورت ہی میں آئے تھے. اگر وہ صورت میں نہیں آتے تو کوئی کفارہ نہیں تھا. کوئی ہمارا کفارہ کسی بھی طرح سے نہیں ہو سکتا. میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے رومنز چیپٹر 8 اور اس کی 3 آیت سے پڑھنے لگا ہوں. لکھا ہے اس لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب سے کمزور ہو کر نہ کر سکی وہ خدا نے کیا، یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جس میں
गुनाह की सजा का हुक्म दिया। फिर से पढ़ता हूं, इसलिए कि जो काम, तीसरी आयत पढ़ रहा हूं, इसलिए कि जो काम शरीयत जिस्म के सबब से कमजोर होकर ना कर सकी वो खुदा ने किया, यानी उसने अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में, गुनाह आलूदा है नहीं है, गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में, वो क्या है? खून और गोश्त। यही जिस्म था, इसी खून और गोश्त ने आदम ने क्या किया था? गुनाह किया था। और किसी तरीके से रहाई, आज़ादी और नजात और गुनाहों से मखलसी मुमकिन थी ही नहीं। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह को इस खून और गोश्त में आना पड़ा और गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में आना पड़ा, ये जो खून और गोश्त है। तो खुदावंद यीशु मसीह इसमें आए थे, यानी उसने अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत और गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजकर जिस्म गुनाह की सजा का हुक्म दिया, ताकि शरीयत का तकाजा हम में पूरा हो, जो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं। रूह के मुताबिक कौन चलेगा? अगर किसी के पास रूह होगा तो वही रूह के मुताबिक चलेगा। तो खुदावंद यीशु मसीह जिस्म में आए थे, बिल्कुल आए थे, कामल जिस्म में कह लें या कॉमन जिस्म में कह लें। जैसे एक आदम था या उससे आगे जितने भी आए थे, सारे गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में। जैसे हम तो गुनाह आलूदा जिस्म में, आदम से जब कोई पैदा होता है तो वो गुनाह आलूदा है। तो खुदावंद यीशु मसीह गुनाह आलूदा नहीं थे, वो जिंदा कुर्बानी थी। इसलिए तो कुर्बानी के लिए सबसे पहली शर्त क्या थी? कोई भी जानवर था जिंदा उसको होना चाहिए। जब हम रोमन्स के खत को पढ़ते हैं, उसका 12वां बाब और उसकी पहली आयत है, वहां पर लिखा है, बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए खुदावंद की नजर करो जो जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा। जिंदा होगी तो पाक होगी, पाक होगी तो खुदा को पसंदीदा होगी। अगर पहली शर्त पे पूरा नहीं उतरता, पहली शर्त पे गुनाह की कुर्बानी गुजराने के लिए सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह उस पर पूरा उतरते, क्योंकि वही एक जिंदा बदन था, वही एक जिंदा कुर्बानी थी जिसमें, जिसके वसीला से ही नजात और रहाई मुमकिन थी, उसके अलावा और कहीं कुछ भी नहीं था। बहसियत खुदा हम सलीब पर खुदावंद यीशु को कैसे देखते हैं? बहसियत देखें, अब हम उसकी उस बात पर आते हैं, उसके खुदा होने के तल्लक से, या जिस तरह से लोग कहते हैं, फिलिपियों उसका 2 बाब उसकी 5वीं और 8वीं आयत हम देखते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि वो कामिल इंसान था। कामिल इंसान से मुराद ये है कि वो कामिल इंसान था, यानी इंसान की जो खूबियां किसी भी इंसान में हैं, वो सारी खूबियां या सारे लवाजमात उसमें पाए जाते थे। ठीक है, हम इंसान के लिए कह सकते हैं ये कामिल है, ये कॉमन है, लेकिन अगर हम खुदा कहते हैं तो खुदा के साथ हमें कामिल लगाने की जरूरत नहीं है। अगर वो खुदा है तो ये कैसे हो सकता है वो कामिल ना हो? भाई अगर खुदा है तो वो कामिल है ही। ठीक है, यह तो मतलब हमें कहने की जरूरत नहीं है उसके लिए। लेकिन जब हम खुदा के कलाम में से देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह गो बहुत सारी खूबियों उनमें थी, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के तल्लुक से हम देखते हैं कि वो कौन सी बात थी जो उनमें नहीं थी, तो उसके वजह से आकर वो इंसानों के दरमियान रह सके। ठीक है, हम देखते हैं फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 2 बाब और उसकी 5वीं और 8वीं आयत में पढ़ने लगा हूं। लिखा है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। रवैया कैसा था उसका? प्यार, मोहब्बत, तरस से भरा हुआ था। रवैया उसका खुदा वाला ही था। ठीक है, मिजाज उसका, रवैया, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, पहले जमीन पर नहीं, उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा। ठीक है जी, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया। ठीक है, और खादिम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबे हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहां तक फरमा बरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। ठीक, उसने अपने आप को क्या कर दिया? खाली कर दिया। अब हम ये चीज देखेंगे, खाली किस चीज से? हाँ जी, क्या चीज थी जो उसने खाली कर दी थी? जब हम यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 17वां चैप्टर देखते हैं, तो खुदा के कलाम में यूं लिखा है, उसका 17 बाब और उसकी 4थी आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, जो काम तूने मुझे करने को दिया था
اس کو تمام کر کے میں نے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا. 5ویں آیت ہے, اور اب اے باپ تو اس جلال سے جو میں دنیا کی پیدائش سے پیشتر, پھر سے پڑھتا ہوں, اور اب اے باپ تو اس جلال سے جو میں دنیا کی پیدائش سے پیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا, مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا دے. ٹھیک ہے, موسیٰ خدا سے کہتا ہے کہ خدا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, مجھے اپنا جلال دکھا. تو خدا کیا کہتا ہے کہ میرا چہرہ دیکھ کر, یعنی میرا جلال دیکھ کر, میرا چہرہ دیکھ کر کوئی انسان زندہ نہیں رہ سکتا. تو کیا کیا تھا خدا نے, وہاں پر اس کو غار میں کھڑا کر دیا, اور جب تک وہاں سے چلا نہیں گیا تھا اس کو اپنے ہاتھ سے اس کے چہرے کو ڈھانپ پہ رکھا تھا, اور اس نے صرف بیک سائڈ خدا کی دیکھی تھی. اگر خداوند یسوع مسیح کامل انسان کی صورت میں زمین پر آتے تو کیسے ہو سکتا تھا؟ ممکن ہی نہیں تھا. نہ تو اس جلال میں آ کر رہ سکتے تھے, اور نہ ہی وہ ہم اسے برداشت ہی نہیں کر سکتے تھے. خدا کو ہم روبرو, کیوں؟ ہم اس لائق نہیں ہیں. ہم ایک وقت تھا کہ خدا کی آدم کے ساتھ روبرو ملاقات ہوتی تھی, بات چیت ہوتی تھی, باہمی آمنے سامنے بات. کیوں؟ ہماری زندگی میں گناہ آیا, ہمارے گناہ نافرمانی آئی, گناہ آیا, اور گناہ کے سبب سے موت آئی, اور موت سب آدمیوں میں پھیل گئی. گناہ کی حالت میں خدا کیسے انسان کو دیکھ سکتا ہے؟ ہم یسوع کی پیاس کیسے بجھا سکتے ہیں؟ 1 منٹ ہے ہمارے پاس. ہاں جی, جب وہ صلیب پر وہ کہہ رہا ہے کہ میں پیاسا ہوں, تو 1 منٹ ہے ہمارے پاس. میں چاہوں گا کہ اس میں آپ بتائیں کہ کیسے ہم اس وقت باوجود, کیونکہ اب تو شاید اسے پانی کی پیاس نہیں ہے, نہ ہی وہ صلیب پر ہے, تو ہم اس کی پیاس کیسے بجھا سکتے ہیں؟ ہاں جی, جیسا کہ میں نے ابھی سب سے پہلے بھی ایک چیز جیسے میں نے شیئر کی تھی, جب میں نے پڑھا تھا متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل, اس کا 25واں باب, پھر سے پڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں اس کو. اس کی 37ویں ایسے پڑھنے لگا ہوں. تب راستہ جواب میں اس سے کہیں گے, اے خداوند ہم نے کب تجھے بھوکا دیکھ کر کھانا کھلایا, یا پیاسا دیکھ کر پانی پلایا؟ ہم نے کب تجھے پردیسی دیکھ کر گھر میں اتارا, یا ننگا دیکھ کر کپڑا پہنایا؟ ہم کب تجھے بیمار یا قید میں دیکھ کر تیرے پاس آئے؟ بادشاہ جواب میں ان سے کہے گا, میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تم نے میرے ان سب سے چھوٹے بھائیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ یہ کیا تو میرے ہی ساتھ کیا. ہم نے خداوند یسوع مسیح, دیکھیں یہ خدا کا کلام ہے, اس سے ہم نے خدا کی مرضی, خدا کے طریقہ کار ہی سے, اور خدا کے جو اس کی ترتیب ہے اسی طرح سے ہم نے اس کو پیش کرنا ہے. تو ہم روح کی نجات کے لیے, روح کی پیاس کے لیے, روحوں کو خداوند یسوع مسیح کے پاس لانے کے لیے, نہ تو ہمیں مین پلیزنگ ہونا, نہ تو ہم نے لوگوں کو خوش کرنا ہے, اور نہ ہی ہمیں شوگر کوٹڈ ہونا ہے. ہم نے جیسا ایز اٹ از خدا کا کلام ہے, یہی جب ہے خدا کے کلام, یہ خدا کا دستور ہے. دستور کیا کرتا ہے؟ دستور کو کوئی انسان تبدیل نہیں کرتا, نہ کر سکتا. دستور جو ہے وہ لوگوں کو تبدیل کرتا ہے. یہ خدا کے کلام میں یہی قدرت پائی جاتی ہے. کہتے ہیں کلام تبدیل ہو گیا, کلام تبدیل ہو گیا. اگر کلام تبدیل ہو گیا ہوتا تو آج میں جب اپنی گزری زندگی پر نظر کرتا ہوں تو کون سی ایسی بات تھی جو میری زندگی میں نہیں تھی؟ تو میں جب خدا کا شکر کرتا ہوں 1984 میں جب اس کلام نے میرے دل پر چوٹ کی اور خدا کے مختلف خادموں کے وسیلہ سے یہ مجھ تک پہنچا, تو خدا کے کلام نے میری زندگی کو تبدیل کر دیا. اور وہ ساری چیزیں جو کسی مسیحی یا ایماندار کی زندگی میں نہیں ہونی چاہیے وہ جاتی رہیں, اور جو ہونی چاہیے وہ ساری چیزیں میری زندگی میں ایڈ ہو گئیں. تو یہ دستور ہے, یہ خدا کا کلام ہے. جب ایز اٹ از اسے پیش کیا جائے گا تو تب روحوں کی پیاس بجھے گی, تب جو بھوکے ہیں وہ سیر ہوں گے, آسودہ ہوں گے. روحانی اور جسمانی دونوں طرح سے خدا اپنے لوگوں کے ساتھ وعدہ کرتا ہے. بہت بہت شکریہ پاس صاحب, تھینک یو ویری مچ, کیونکہ ہمارا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. تو یقیناً بہت سی چیزیں ہیں جو ہم نے جس پر ہم نے گفتگو کی اور ہم نے جانا اور سیکھا, اور کچھ ایسی ہیں جو رہ جاتی ہیں. تو ضرور ہے کہ کسی نیکسٹ سیشن میں ہم اس کو ضرور ڈسکس کریں گے. تو میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے موقع دیا. خدا آپ کو کثرت کی برکت دے. پھر جب کبھی خدا نے موقع دیا تو اور بہت سیر حاصل اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن جب کبھی جیسے خدا موقع دے گا تو پھر بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو. آج کے اس کلمے کو آپ نے سنا. یقیناً جب ہم مسیح یسوع کو بحیثیت بشر کے دیکھتے ہیں تو یقیناً وہ قد و قامت میں بھی بڑھتا ہے, اسے پیاس بھی لگتی ہے, وہ سوتا بھی ہے. لیکن جب ہم الوہیت کی بات کرتے ہیں, اس واقعے کو ضرور آپ اپنے ذہنوں میں رکھیے گا کہ جب وہ کشتی میں تھے اور طوفان آیا تو یسوع سو رہا تھا,
وہاں پر وہ ایک بشر کی، ایک انسان کی حیثیت سے ہے، لیکن جیسے وہ اٹھتا ہے اور پھر وہ ہوا اور پانی کو ڈانٹتا ہے تو یہاں وہ اپنے خدائی اختیار کا استعمال کرتا ہے۔ کلسیوں 2:9 آیت اس کی الوہیت کو بیان کرتی ہے کہ الوہیت کی ساری معموری اس میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے۔ اور جب ہم یوحنا رسول کی انجیل اس کا پہلا باب پہلی آیت کو دیکھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ تو یہ وہ آیات ہیں جو ہمیں تقویت دیتی ہیں، جو ہمیں سیکھنے کا موقع دیتی ہیں۔ تو ضرور ہے کہ آج ہم نے اس کلمہ کے وسیلہ سے اس بات کو سیکھا، جانا، اور یقیناً جب ہم یسوع کی بات کرتے ہیں تو ہم ایمان کے ساتھ، امید کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اپنے اس رویے کو قائم رکھ کر ہم یسوع کی پیاس کو بجھا سکتے ہیں۔ کیونکہ جب ہم کلام مقدس کو دیکھتے ہیں تو وہاں وہ کہتا ہے کہ اس نے جب اپنی محبت کا اظہار کیا تو اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بخشا۔ کیوں؟ تاکہ جتنے لوگ ہیں وہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں ہلاک نہ ہوں بلکہ ہمیشہ کی زندگی کو پائیں۔ تو لفظ محبت ایک واحد لفظ ہے جو ہم اپنی زندگی میں لا کر اس کی اس پیاس کو بجھا سکتے ہیں، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اپنے ہم جنس سے روپوشی نہ کر۔ تو آج اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیں اور جو توڑے خدا نے آپ کو دیے ان توڑوں کو اس کے جلال کے لیے استعمال کریں۔ اور چلتے چلتے ہمیشہ آپ سے ایک بات کہا کرتا ہوں، اپنے بزرگوں کا خیال رکھیں، انہیں وقت دیں، کیونکہ ان کو آپ کے وقت کی ضرورت ہے۔ ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ باتوں کو شیئر کریں اور خاص طور پر اپنی ماں کا خیال رکھیں۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔